Sir, we have lost engine. सीट 1C पहली सीट थी बिल्कुल. पहली दफ़ा जब वो लैंड करने लगे वो 9000 फीट से सीधा नीचे आए, तो वो उस वक्त जो एक जोड़ सा आया, जो इंजन थे रनवे पे स्किड किया और जिसकी वजह से वो इंजन फेल हो गया. जो विंड स्क्रीन है जहाज़ की, उससे मुझे बहुत करीब बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी. मैंने कहा यार ये तो काम पूरा हो गया भाई, अब ये तो मुझे नहीं लगता ये बच पाएगा. इट्स ऑल ओवर. इंसानी रद्द-ए-अमल तो ये होगा कि वो फ्रीज हो जाएगा. It's inevitable, it's happening, it's right in front of my eyes. ठीक है, पूरी ज़िंदगी सामने आ गई, कोई रिग्रेट्स नहीं है, रेडी टू गो. तो आई सेड ओके, अल्लाह ताला मैं आ रहा हूँ, मुलाकात होती है आपसे, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो अंदर से आवाज़ आई कि नो इट विल बी ऑल राइट. आपको एक आवाज़ आई कि इट विल बी ऑल राइट. अंदर से मुझे वो आया कि नो इट विल बी ऑल राइट. एंड देन आई वाज कंप्लीटली अनकॉन्शियस. दैट्स इट. That's it. It was not just pilot's error alone. गालिबन वहाँ पर कोई ऐसी बिल्डिंग थी या क्या था जो कि इलीगल खड़ी हुई थी, इलीगल खड़ी हुई थी, जिसको वो नीचे से, जहाज नॉर्मली सीधे गिरते हैं, ये जो है ये नीचे से लगा है, यानी कहीं बिल्डिंग में पीछे से लगा है. उस बिल्डिंग से वो बचा रहा है, वो बचा रहा है और उस पे लगा है वो नीचे पीछे से. तो मैं तो उसको पूरा एक सिस्टेमिक फेलियर कहता हूँ. जब आपको होश आया पहला मंजर क्या? अच्छा, अब मुझे होश आया तो मुझे उसको 5-6 लोग रेस्क्यू कर रहे थे. मैं उनसे कह रहा हूँ कि जी मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरी टांग टूटी हुई है और मेरी कमर टूटी हुई है, तो जरा ध्यान से उठाइएगा. अच्छा, मेरे बचने का भी टीवी पे आ गया था. हाँ, सबसे पहले बाय द वे आपने जी वो किया था एयर, बट उस वक्त तक भी लोगों को यकीन नहीं था. I'll go back on the same plane, on the same airline, on the same seat, because I want to get this fear out of my head. MD साहब, मैंने फैसला किया कि मैं PIA पे वापस जाऊंगा और उसी सीट पे जाऊंगा. उन्होंने कहा वो तो तकरीबन कुर्सी से नीचे गिर गए, लिटरली कुर्सी. मैंने अपनी वालदा को बताया, उन्होंने मुझसे 2 दिन बात नहीं की. तो पहली फ्लाइट जो आपने उसके बाद ली वो लाहौर की थी? पहली फ्लाइट लाहौर की थी, फ्रॉम कराची टू लाहौर. कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे. 22 मई 2020 को एक ऐसा ही मिरेकल करिश्मा हुआ जब कराची में 99 मुसाफिरों समेत PIA का प्लेन क्रैश हो गया. 97 डेड बॉडीज़ में किसी की शनाख्त तक ना हो सकी, लेकिन 2 मुसाफिर इस जानलेवा फ़िज़ाई हादसे में इंतहाई मौज़ाना तौर पे ज़िंदा बच गए. इनमें उस वक्त के प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब, जो आज भी बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, जनाब ज़फ़र मसूद भी थे, जो आज ऑन माई रेडार में हमारे मेहमान हैं. हर लिहाज से एक बहुत ही दिलचस्प ज़फ़र मसूद साहब अमरोहा के इल्मी खानवादे के सपूत हैं. शोरा आफाक अदाकार मोहतरम मुनव्वर सईद आपके वालिद हैं, जबकि आपके नाना सैयद मोहम्मद तकी और आपके भाई और उनके भाई रईस अमरोही और जॉन एलिया बरसगीर में शेर व अदब और सहाफ़त की शनाख्त हैं. आप ख़ुद एक इंटरनेशनल बैंकर, इकोनॉमिस्ट और बिजनेस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं. अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक और बार्कलेज बैंक में एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे काम कर चुके हैं. स्टेट बैंक के बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं और DG नेशनल सेविंग्स भी रह चुके हैं. लेकिन प्लेन क्रैश पे ज़िंदा बच जाने के तजुर्बे ने आपकी दुनिया बदल दी. आपकी हाल ही में इस पूरे मौजू पे किताब भी शाया हुई है जिसका नाम है 1C, जिसको आपने PIA के तबाह होने वाले इस जहाज़ में अपनी नशिस्त के हवाले से इसका नाम 1C रखा था. होश पे आने के बाद ज़फ़र मसूद साहब को बताया गया था कि सीट 1C जहाज़ से निकलकर एक 3 मंजिला इमारत पर गिर गई थी, जहां से फिर वो नीचे गली में खड़ी एक गाड़ी के बोनट पर जा गिरी. आपकी ये किताब सिर्फ होलनाक लम्हात की दास्तान नहीं, बल्कि अज़्म, हौसले और उम्मीद और रेजिलियंस की कहानी है. देखा जाए तो बाज़ हादसात इंसान की ज़िंदगी भर खौफ में मुब्तला रखते हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि ज़फ़र मसूद साहब अब भी PIA में ही सफ़र करते हैं और बोर्डिंग के वक्त सीट 1C के लिए इसरार भी करते हैं. ये बहस खुद एतमादी नहीं, बल्कि इस बात पर पुख्ता यकीन है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है. ऐसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में क्या दुनिया में भी नहीं हैं जो इस किस्म के हादसात से बच गए हों. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें बहुत शुक्रिया कामरान भाई, बहुत शुक्रिया. ये फरमाइएगा कि अब तकरीबन 4 साल हो गए हैं, अब होने वाले हैं 5 साल है. ये फरमाइएगा कि
کتنی بار آپ کو یاد دلانے پہ یہ واقعہ یاد آتا ہے، یا کتنی بار آپ چونک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، جو کسی یاد دلائے بغیر آپ کو یاد دلا دے، کسی کے کہے بغیر؟ جی کامران بھائی، ایک تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ نقطہ ماشاء اللہ جو اس قسم کی ویوز کریٹ کر رہا ہے، اور جس طرح بڑی آپ نوازش، نے تھینک یو. پورا جو ہمارا یہ ایک پروفیشنل پیراڈائم شفٹ لے کے آیا ہے، Thank you. دس ول گو اے لانگ وے ان ڈیولپنگ دس جرنلزم کا Very kind, سیکٹر. sir. اور آپ Thank کو you. پتہ ہے میرا تو ایک خاص ایسوسیشن ہے سید محمد تقی صاحب اور جان الیاس صحافت رئیس سے امروی بے صاحب پناہ ہے. جی جی. 30 سال جنگ کے ایڈیٹر رہے بٹوین دا ٹو بردرز فرام ممبئی ٹو کراچی. تو ایک بہت زیادہ ایفیلیشن ہے. میری بہن جو ہے وہ بھی جرنلسٹ ہے، میرے بردر ان لا بھی جرنلسٹ ہے، میری کزنس دونوں جرنلسٹ ہیں، آپ جانتے ہیں سب کو. تو کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. میرا بہت ہی زیادہ، اور مجھے جب یہ سیکٹر نظر آتا ہے گرو کرتے ہوئے، اور کریڈٹ گوز ٹو یو ریئلی نقطہ فار بہت شکریہ. کامران بھائی، سچویشن یہ ہے کہ میں اس واقعے کو بھولنا بھی نہیں چاہتا. میں اس واقعے کو اس لیے بھولنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کی جو لرننگز ہیں، جس پہ میں نے وہ کتاب لکھی ہے اپنی سیٹ 1C، وہ لرننگز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو میرے خیال سے میری زندگی میں بہت اس کا اثر ہوا، اور میری پرائرٹیز جو ہیں وہ زندگی کی چینج ہو گئیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں اس بات کو ریمائنڈ کراتا رہوں اپنے آپ کو کہ یہ ہیومنز آر میئر مورٹلس. تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہمیں جانا تو ہے، ون وے اور دی ادر. مگر ہم نے کیا لیگیسی پیچھے چھوڑ کے جانی ہے، دس از مور امپورٹنٹ. سو دیئر فار اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو فریش بھی رکھیں، مگر ساتھ ساتھ اس کو اپنے اوپر طاری بھی نہ ہونے دیں کہ وہ آپ کو ہیمپر کر دے. اور اس معاملے میں اس کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے اور جو آپ کی دماغ کی جو توانائی ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں ان یور لائف ان ٹرمز آف یور ایون ٹیکنگ اوور یور فزیکل ایشوز. سو دیئر فار اس کو آپ کو بڑا اچھے ایک بیلنس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. لکیلی ان مائی کیس جب کریش ہوا تھا تو میں اس وقت انکانشیس ہو گیا تھا. وین آئی گاٹ دا کانشیسنیس، تو جو وہ کرنچ پیریڈ جس طرح امریکنس کہتے ہیں، وہ مجھے بالکل یاد نہیں ہے. تو مجھے اس قسم کی، اس سے پہلے کی آخری یاد کیا ہے؟ ہاں کامران بھائی، یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات پوچھ لی. میں اس کو کہتا ہوں 30 سیکنڈ اسٹوری. وہ میں نے کتاب میں بھی اپنی کافی حد تک کور کی ہوئی ہے. وہ ہوا یہ تھا کہ میں سیٹ 1C پہلی سیٹ تھی، بالکل آئل کی سیٹ ہے، پہلی رو میں پہلی سیٹ، اور سامنے میرے جو ہے وہ 2 ایئر ہوسٹس بیٹھی ہوئی ہیں. اور یہ آل اکانومی فلائٹ ہے، یہ آل اکانومی فلائٹ ہے، مگر میری پوری رو خالی ہے، یعنی کہ میرے ساتھ کی جو دونوں سیٹیں وہ خالی ہیں. اچھا. اور جو وہ ہے کھڑکی ہے وہ بھی کھلی ہوئی ہے. بٹ سم ہاؤ آئی واز ناٹ لوکنگ تھرو دا ونڈو. آئی واز سم ہاؤ انگروسڈ ان لوکنگ ایٹ دا ریئیکشن آف دا ایئر ہوسٹسز اینڈ وہ اسٹیورڈ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اکراس. کیونکہ اب تو اپروچ کر رہے تھے نا آپ لینڈنگ کے لیے. ہاں. تو اس نے، یہ میں بات کر رہا ہوں سبسیکوینٹ ٹو وین دے وینٹ بیک اینڈ ٹک دا راؤنڈ. تو پہلی دفعہ جب وہ لینڈ کرنے لگے تو وہ بہت اوپر سے نیچے آئے، یعنی کہ آپ کو ایک اسموتھ طریقے سے نیچے آنا ہوتا ہے. تو 3,500 فیٹ سے وہ 9,000 فیٹ سے سیدھا نیچے آئے. تو وہ جولٹ تھا، وہ مس کر گئے تھے جو لینڈنگ کی اسٹرپ کا ایک نشان ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں سے پہلے اپنے آپ کو لینڈ کرنا ہے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ لینڈنگ اسٹرپ سے باہر نکل جائیں گے اور وہ آگے بلڈنگ میں گھس جاتے ہیں آپ. تو ہی ہیڈ ٹو ٹیک دا راؤنڈ بیک. مگر انہوں نے ڈیسیژن بہت دیر سے لیا کہ انہوں نے وہ راؤنڈ بیک کرنا ہے. تو جب جب انہوں نے ڈیسیژن دیر سے لیا تو وہ جو انجن تھے انہوں نے اس پہ رن وے پہ اسکیٹ کیا، اور جس کی وجہ سے وہ انجن فیل ہو گیا. تو یہ میں سیکنڈ ٹائم کی بات کر رہا ہوں جب وہ راؤنڈ لگا کے آئے تو اس وقت جو ایک جوڑ سا آیا کیونکہ انجن بند ہوئے. اور پھر لیکن اب اس سے پہلے کا جو عمل ہے جس میں کہ ابھی آل آف اے سڈن اس نے جو ہے وہ پلنج کیا ہے اور پھر اس نے اٹھا ہے، اس وقت تک آپ ٹوٹلی اویئر تھے کہ یہ جو ہے یہ اس وقت تک کامران بھائی، ایک تو میں ویسی زندگی میں بڑا آپٹمسٹک آدمی ہوں،
مگر اس وقت تک بھی میرا یہ خیال تھا کہ یہ تو غالباً کوئی نارمل کورس میں ہوگا, کسی وجہ سے پہیے نہیں کھلے ہوں گے یا کوئی اور ریزن ہوگا جس کی وجہ سے یہ راؤنڈ لینے جا رہے ہیں, تو اٹ ول بی آل رائٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیکاز ادروائز کوئی ایسی اسٹریس نظر نہیں آ رہا تھا. اور بائی دا وے پائلٹ نے کبھی بھی اسٹریس اناؤنس بھی نہیں کیا, ناٹ ایون بیفور دا کریش. when he knew there is a huge stress already. جب اس نے کہا تھا کہ مے ڈے اس نے بتایا, وہ پہلا اس کا وہ اس نے ہمیں نہیں بتایا, وہ تو اپنے کنٹرول ٹاور کو بتا رہا تھا, ایئر کنٹرول ٹاور کو اس نے یہ بتایا کہ جی میں تو اب اس وقت جو ہے نا وہ یہ مے ڈے, بٹ ہمیں کچھ نہیں تھا پتا انٹل دین. تو وہ جیسے وہ جولٹ لگا اور وہ دروازہ کھلا تو وہ کاکپٹ, میری سیٹ اس طرح تھی کہ کاکپٹ کا دروازہ میرے سامنے تھا, تو وہ دا کاکپٹ ڈور فلنگ اوپن, جی فلون اوپن. جیسے ہی وہ کھلا تو میں نے سامنے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ جو ونڈ اسکرین ہے جہاز کی, اس سے مجھے بہت قریب بلڈنگز نظر آ رہی تھی. دین یو نو کہ میں نے کہا یار یہ تو کام پورا ہو گیا بھائی, اب یہ تو مجھے نہیں لگتا یہ بچ پائے گا. اتنی قریب اگر آپ اس کے ہیں یو نو شہر کے, مطلب بلڈنگ وغیرہ اتنی قریب سے, ہیپیٹائٹ کے اتنا قریب ہیں آپ, وہ ونڈ اسکرین سامنے سے نظر آ رہا, وہ سامنے سے, میں تو ویسے الٹے ہاتھ پہ نہیں دیکھ رہا. جی صحیح. میں نے کہا بھائی یہ تو کام پورا ہو گیا, اٹس آل اوور. اچھا میری ایک عادت ہے کہ میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں. میں آج بھی رات کو اپنے دن کا پورا ایک وہ لیتا ہوں احوال, اور پھر سوچتا ہوں مجھ سے کہاں. اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ یہ رمضان ہی تھا, 27 رمضان, 27 رمضان تھا اور جمعۃ الوداع بھی تھا. اوکے ہاں. تو میں نے کہا کہ تو وہ میں اپنے آپ سے کرتا ہوں بات. میں ابھی بھی رات کو پورے دن کا اپنا, اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں, زیادہ تر نہیں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا کرم. میری جو ریچول ہے میکسیمم وہ یہی ہے. میں نے وہاں پر بھی اپنے آپ سے بات کی. میں نے کہا لو بھائی یہ تو کام پورا ہو گیا. اچھا وہ پوری زندگی میرے سامنے آ گئی, فرام مائی چائلڈہڈ ان لاہور ٹو ناؤ گوئنگ بیک ٹو لاہور ایز دا پریزیڈنٹ آف بینک آف پنجاب. اور یہ چند ہفتے ہی ہوئے تھے آپ بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ اپوائنٹ ہوئے تھے. یہ میں 16 اپریل کو اپوائنٹ ہوا تھا جی, اور یہ 22 مئی کو واقعہ, تو 1 مہینہ 4 دن ہوئے, 6 دن ہوئے. جی. تو میں نے کہا بھائی یہ تو ہو گیا کام پورا. اچھا وہ زندگی پوری سامنے سے گزر گئی. میں نے کہا یہ تو یار زندگی ٹھیک گزر گئی. وہ میرے لیے ایک لائبلٹی بھی بن گئی ہے بہت بڑی کامران بھائی, کیونکہ اس وقت مجھے کوئی ریگریٹ نہیں تھا, اینڈ آئی واز ریڈی ٹو گو. اچھا موت سے کبھی مجھے خوف نہیں آیا. یہ میرے والد صاحب کی طرف سے مجھ میں آئی یہ چیز کہ کبھی خوف موت کا نہیں آیا. جب آنی ہوگی موت, جب اللہ کو لکھا ہوگا, بلانا ہوگا, تو وہ لے جائے گا آپ کو. اس میں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہی ایڈونچرس بن جائیں, بٹ اس کو کبھی, اب جب آئے گی موت تو آپ نے اس کو فیس کرنا ہے, اور اس کو خندہ پیشانی سے فیس کرنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے جی, ریڈی ٹو گو. زندگی تو بڑی اچھی گزر گئی, کوئی ریگریٹس نہیں ہے مجھے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسی چیز کی ہو کہ جس پہ مجھے نہیں. مگر دیکھیں نا, بیسکلی تو ایک پرہیپس ایک انسانی رد عمل تو یہ ہوگا کہ وہ فریز ہو جائے گا. وہ بولے گا کہ یہ تو ہو گیا, اینڈ وہ بالکل فریز ہو جائے گا, سکتے میں آ جائے گا. یا یہ ہوگا یا وہ گڑگڑا رہا ہوگا اس بات کے لیے کہ یہ نہ ہو میرے ساتھ. ایگزیکٹلی. اچھا میرا جو ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, پوری زندگی سامنے آ گئی, کوئی ریگریٹس نہیں ہے, ریڈی ٹو گو. تو آئی سیڈ اوکے, اللہ تعالیٰ میں آ رہا ہوں, ملاقات ہوتی ہے آپ سے, اینڈ آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو. تو اندر سے آواز آئی کہ نو اٹ ول بی آل رائٹ. تو میں نے کہا اب میرا جو میرے رسول اور میرے اللہ سے میری بہت دوستی ہے. میں ان کو اپنے دوستوں کے بڑوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں. میرا ان کے ساتھ وہ رشتہ بڑا, میں سمجھتا ہوں میرا بہت ہی اسٹرانگ رشتہ ہے ان کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ جی میں تو, آپ کو ایک آواز آئی کہ اٹ ول بی آل رائٹ, اندر سے مجھے وہ آیا کہ نو اٹ ول بی آل رائٹ. تو میں نے آگے سے, اچھا یہ انگریزی میں گفتگو ہو رہی تھی, میں نے ان سے کہا کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, اٹس انیویٹیبل, اٹس ہیپننگ, اٹس رائٹ ان فرنٹ آف مائی آئیز. اچھا یہ اور اسپیڈ ہے اس کی, یہ 30 سیکنڈ ہوگا کامران بھائی, 30 سیکنڈ سے بھی کم ہوگا. یہ تو اس پر جب ہو رہا ہوتا ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ پورا یہ ایک دور ہے, کوئی دور وور کچھ نہیں ہے, تو سیکنڈوں کی بات ہو رہی ہے. صحیح بات ہے. اور وہ میں نے کہا کہ بٹ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, اٹس آل اوور, اٹس ہیپننگ. یس اٹس ہیپننگ,
but you will be all right. And then I was completely unconscious. And when I And got, that's it. that's it. फिर मुझे कुछ याद नहीं है, ये लास्ट आपको जो याद है वो ये याद है बस. उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो सीट गिरती है और वो तीसरी मंजिल पे गिरती है और वो गाड़ी की छत पे गिरती है, ये रिकन्स्ट्रक्शन है बाय आई विटनेसेस जिन्होंने 3, 4, 5 ने कोलैबोरेट किए कि जी हमने देखा ये यूँ हुआ, हम देख रहे थे ये जहाज हुआ, बिल्डिंग से टकराया, मतलब वो गिरा नीचे. हाँ. एक्चुअली हुआ ये था कामरान भाई, मैं तो उसको इकोसिस्टम का फेलियर कहता हूँ ओके. कि इट वाज नॉट जस्ट द पायलट्स एरर अलोन. ही द पुअर मैन ट्राई टू सेव द प्लेन, एंड इसकी कोशिश ये थी कि किस तरह मैं इसको एयरपोर्ट के हाथे तक पहुंचा दूं, क्योंकि वहाँ रेस्क्यू बेहतर मिल जाता. मगर गालिबन वहाँ पर कोई ऐसी बिल्डिंग थी या क्या था जो कि इलीगल खड़ी हुई थी, जिसको वो नीचे से, जहाज नॉर्मली सीधे गिरते हैं, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो नीचे गिरते हैं सीधे. ये जो है ये नीचे से लगा है, यानी कहीं बिल्डिंग में पीछे से लगा है. उस बिल्डिंग से वो बचा रहा है, और उस पे लगा है, वो नीचे पीछे से. सही है. और क्योंकि इंजन बंद हो गए थे तो कंट्रोल उसका कमजोर था. ठीक है. तो मैं तो इसको पूरा एक सिस्टेमिक फेलियर कहता हूँ. ये शायद पीए भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, सीए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी होगा, मगर इसमें जो है वो एक इकोसिस्टम का फेलियर है, शायद टाउन प्लानिंग का भी फेलियर है. ये सबका फेलियर था. ये सबका फेलियर था. और ये हमारी सोसाइटी का जो एक डायलेमा है उसका फेलियर है. एंड दैट वाज द लास्ट थिंग आई रिमेंबर. बाकी जो कुछ भी हुआ वो रिकंस्ट्रक्ट. तो फिर अब जब आपको होश आया तो अब पहला मंजर क्या? अच्छा, अब मुझे होश आया तो मुझे उसको 5-6 लोग रेस्क्यू कर रहे थे. अभी आप उस जगह पे पड़े हैं? मैं निकाल लिया, मुझे उन्होंने निकाल लिया वहाँ से, उस सीट से कर दिया. आपने मुझे कुछ याद नहीं है. बेल्ट लगा ली? मुझे ये भी नहीं पता कि वो बेल्ट थी. बेल्ट तो मेरी लगी रहती है, मैं वैसे जहाज में बेल्ट खोलता ही नहीं हूँ. तो बेल्ट तो थी, तो बेल्ट लगी हुई थी. ठीक है. लेकिन वो किस पर टूटी या खुली या क्या हुआ, उन्होंने खोली, मुझे इसका कुछ नहीं पता. बट जब मुझे होश आया तो वो मुझे 5-6 लोग उठा के ले जा रहे थे. नहीं, मेरी आँख खुल गई. ले जा रहे थे तो मैं अब उनसे फरमाइशी प्रोग्राम कर रहा हूँ. और ये बड़ा कमाल तरीके से आपका दिमाग जो है ना वो काम करता है कामरान भाई, क्योंकि मेरे अल्लाह ताला ने तो मुझे बता दिया था कि मैं बच जाऊँगा. तो ये जो मुझे कर रहे हैं तो मेरे अल्लाह ताला ने पूरा लिखा हुआ था. तो अब मैं एक्ट कैसे कर रहा हूँ? मैं उनसे कह रहा हूँ कि जी मेरा हाथ टूटा हुआ था 2 जगह से. मेरी टांग आज भी उसमें प्रॉब्लम है. मेरी नी टूटी हुई थी और मेरी कमर जली हुई थी. तो मुझे ये नहीं पता वो जली हुई है, वो उस पर बाकायदा रोज़ रात को वो लगता, आज भी मसाज होता है 5 साल बाद लेटर इस बार, कि वो क्या मेरी जो कमर है वो टूट गई है या वो जली हुई है, ये मुझे नहीं पता. तो मैं उनको कह रहा हूँ कि ये मेरी टांग लेफ्ट वाली जो है ये टूटी हुई है, मेरा हाथ टूटा हुआ है. आप खुद ही बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ. और मेरी अब मैं फरमाइशी प्रोग्राम कर रहा हूँ उनसे, और आप और वो पढ़ाई देखें, लोकल सिटीजन है ना, उनको पता ही नहीं कौन है ये क्या है. नहीं, और वो भी जो रेस्क्यू कर रहे हैं वो उनको नहीं पता कौन है. वो तो नहीं, उनको आपका नहीं पता, लेकिन वो लोग भी आम लोग है ना. आम लोग, बिल्कुल. वो कोई एम्बुलेंस या कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वो तो एम्बुलेंस दूसरी जगह पे थी. सही है. अब वो मुझे उठा के ले जा रहे हैं. मैं उनसे कह रहा हूँ कि जी मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरी जो है वो टांग टूटी हुई है और मेरी कमर टूटी हुई है, तो ज़रा ध्यान से उठाइएगा. वो आगे से कह रहे हैं नहीं आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम ख्याल से उठाएंगे. अब ये जो मैं किस तरह रिएक्ट कर रहा हूँ अपने फितरी उसके बेसिस के ऊपर, और वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप ये देखिए कितना ह्यूमैनिटी का और पीपल के रिएक्शन का फ़र्क है. कि वो ये क्या, एक तो आपको वो बचा रहे हैं, ऊपर से आप मुझसे फरमाइशी प्रोग्राम करेंगे मुझे यूँ उठाओ, मुझे यूँ ना उठाओ. दिस इज़ इतनी इनक्रेडिबल स्टोरीज हैं इसके अंदर कि जब वो आप किताब आपने तो देखी है कामरान भाई, वो सीट 1 से जब लोग देखेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि मेरी किस किस्म की लर्निंग्स हुई हैं अबाउट ह्यूमैनिटी, अबाउट थ्रू दिस. तो अभी तो एम्बुलेंस कोई नहीं है, वो खुद ही हैंड कैरी कर रहे हैं. वो हैंड कैरी कर रहे हैं वो. अच्छा, अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं. वो कहते हैं ना कि जब आपका वक्त नहीं आया होता है, जब चीज़ों को सीधा होना होता है, तो वो चीज़ें खुद ब खुद सीधी होती रहती हैं. ये डेड एंड है सड़क का, इसके आगे सॉलिड दीवार है. और हमारे यहाँ बिल्डिंग कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 बिल्डिंग्स के दरमियान डिस्टेंस देना है. तो वहाँ 2 बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, लेकिन उसके दरमियान जो मैंडेटरी जहाँ से सड़क को गुजरना है उस पर बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस लोगों ने गेट लगाए हुए हैं. और वो गेट लॉक रखते हैं. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. उस दिन वो गेट खुले हुए थे दोनों, जो बंद होते हैं. और वो उस गली से लेके गए, वो इतनी नैरो गली है, मुझे वो याद है कि एक वक्त में सिर्फ एक आदमी गुजर सकता है. तो बेचारे वो आपको हैंड कैरी कर रहे हैं, मुझे लेके गए. और वो दूसरी तरफ मेन रोड है
اور وہاں پر تب تک جو ہے وہ ایدھی کی اور چھپا کی ایمبولینسز آ گئی تھیں اور انہوں نے مجھے ایمبولینس میں ڈالا اور میں پھر سیدھا سی ایم ایچ مجھے وہ لے گئے. ٹھیک ہے. تو پہلی منزل آپ کی سی ایم ایچ تھی. جی سی ایم وہ آپ کو ملیر کینٹ میں کیونکہ قریب سے بالکل وہاں ساتھ ہی لے تھا. گئے. صحیح ہے صحیح ہے. تو اب نیکسٹ آور اب آپ میڈیکل کیئر میں ہیں. آپ کو اچھا عجیب و غریب قسم کی کچھ کامران بھائی چیزیں ایسی ڈیولپمنٹس ہیں کہ جو میں خود بھی مجھے اب میں جب مجھے انہوں نے ڈالا اس میں ایمبولینس میں تو میں اس ایمبولینس والے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا جہاز کریش ہوا ہے؟ اس نے کہا جی. تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیے, اب میں کسی کو نہیں جانتا اس جہاز میں, اس وقت تک میں کسی کو نہیں جانتا کون ہے, میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ باقی لوگوں کا کیا ہوا. This is a very strange question, but there is a very strange bond which has been developed between me and them because we were part of the same accident carrier یا whatever. تو اس نے کہا جی وہ تو کچھ نہیں پتا, آپ پہلے آدمی ہیں جو یہاں آئے ہیں, مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے, اور میں آپ کو بس سی ایم ایچ لے کے جا رہا ہوں اور وہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا. اب جب وہاں سی ایم ایچ پہنچے تو وہ کووڈ کے پیک ٹائم تھا, آپ کو پتہ ہے, تو وہ ہاسپٹل جو تھا وہ بند تھا. وہ ہاسپٹل کھولا گیا, لکیلی وہاں پر سارے ڈاکٹرز جو تھے, مطلب رش نہیں تھا, جو ڈاکٹرز تھے وہ وہیں رہتے تھے پریمیسز میں, تو آنا شروع ہو گئے, ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی, سب آنے لگے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ تو اب خبر نکل گئی ہوگی مارکیٹ میں, فیملی تک پہنچے گی. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے. تو میں نے ان سے فوراً یہ کہا کہ میں نے وہاں کہنا شروع کیا کہ مجھے فون چاہیے. تو ایک وہاں جو ڈاکٹر اپنے گاؤں میں لگے ہوئے تھے وہ تھوڑی دھیان دے رہے تھے اس کو, بیچارے ان کو اور فکر تھی کہ وہ سارا سیٹ اپ کریں, میرا ٹیسٹ کریں کہ کیا پوزیشن ہے, ایکس رے کروانے کی تیاری ہو رہی تھی, ایکس رے روم کھولا جا رہا تھا. تو ایک لیڈی ڈاکٹر کھڑی ہوئی تھی, وہ آئی مجھ سے کہہ لیں گی کہ آپ کو فون کیوں چاہیے. میں نے کہا جی مجھے فون اس لیے چاہیے کہ مجھے اپنی والدہ کو فون کرنا ہے کیونکہ یہ واقعہ ہو گیا ہے اور مجھے ان کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور خدا نہ کرے نقصان کو پتہ چلے. تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا نمبر یاد ہے. مجھے خیال تھا مجھے نمبر یاد ہے, اور شاید یاد بھی تھا یا کیا تھا. انہوں نے فون ملایا, وہ فون بند آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا وہ تو فون بند ہے. میں نے کہا اچھا والد کا نمبر بڑا آسان ہے, منور سعید صاحب کا. تو میں نے کہا آپ ان کو ملا دیجیے. انہوں نے ملایا تو انہوں نے اٹھا لیا فون. اب جو آپ بات کہہ رہے تھے کامران بھائی, وہی میں ایک اور چیز سے کنیکٹ کرتا ہوں اس سے, جو میرا ری ایکشن تھا اور جو ان کا ری ایکشن تھا. انہوں نے فون اٹھایا, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی میں ظفر بول رہا ہوں. میں نے کہا اچھا تو تم اچھا تو کہاں ہو تم. میں نے کہا جی میں وہ مجھے سی ایم ایچ میں لے کے آ گیا. منور سعید صاحب کے جو نروز ہیں نا بڑے تکڑے, ضرور بہت بڑے ان یوزول لوگوں میں سے. جی آج بھی جب وہ آج کے زمانے میں بھی اسکرین پہ آتے ہیں تو وہ ایک مثال ہے واقعی. تو اینی ویز اس وقت تک ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پلین کریش ہو گیا. نہیں, ان کو پتا تھا. اچھا ان کو پتا. اب میں آپ کو یہی تو مزے کی بات ہے, اب وہ مجھے کہنے لگے کہ تم کہاں ہو. میں نے کہا جی میں سی ایم ایچ مجھے لے آئے ہیں اور وہ جہاز کریش ہو گیا تھا, بٹ اللہ کا شکر ہے میں اب یہاں لے آئے مجھے. انہوں نے کہا اچھا بالکل ٹھیک ہے, تمہارے سارے بھائی اور تمہارے کزنس جو ہیں, وی آر اے ویری ویری نیٹڈ فیملی, آپ کو پتہ ہی ہے بہت زیادہ. بالکل. تو انہوں نے کہا وہ سب آ رہے ہیں تمہارے پاس, اور فون بند ہو گیا. اب وہ بالکل نارمل مجھ سے بات کر رہے ہیں. سبسیکوینٹلی ہی ٹیلز می دیٹ مجھے یہ کنوکشن تھی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ 30 سیکنڈ پہلے میری جو سٹوری تھی, مجھے کنوکشن تھی کہ یو ول بی آل رائٹ. اینڈ میں تمہاری ماں کو بھی یہ کہا تھا کہ تم زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہو, ہی ول بی اوکے. اب ان کا یہ کہنا اور ان کا یہ سننا میں آبویسلی ایک آبویس سی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو دلاسا دینے کے لیے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, مگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ سوچا کہ میں اس پہ کنوکشن تھی کہ یہ ٹھیک ہوگا. لیکن جب یہ تمہارا فون بند ہوا تو مجھے خیال آیا کہ یار یہ کیا میرا کوئی مینٹل وہ تو نہیں ہے کہ میں کیونکہ سوچ رہا تھا تو یہ فون آ گیا. تو کہہ لیں گے میں نے فون دوبارہ چیک کیا اور اس کے اندر نمبر جو آخری آ رہا تھا وہ ایک تھا نمبر جو ان نون نمبر تھا. میں نے اس پہ واپس کال کیا, انہیں نے اٹھایا ڈاکٹر صاحبہ نے, اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا آپ نے مجھے فون کیا تھا ابھی. انہوں نے کہا جی. کہاں سے بول رہی ہیں آپ. انہوں نے کہا میں سی ایم ایچ سے بول رہی ہوں. کیا ظفر صاحب نے بات کی تھی. انہوں نے کہا جی. کہاں ہیں وہ ابھی. انہوں نے کہا ان کو تو ایکس رے کے لیے وہ لے گئے یہاں سے. تو ہی سیڈ دین آئی ریئلائز دیٹ یو آر ایکچولی الائیو. ادروائز وہ جو پورے ڈسکشن تمہارے ساتھ تھا وہ مجھے رجسٹر نہیں ہوا تھا
کہ یار یہ میں حقیقت ہے یا یہ فسانہ ہے. ہاں کیونکہ وہ تو اس وقت تک یہ ان کو یہ پتا ہونا کہ وہ فلائٹ جس پہ ظفر آ رہے تھے وہ کریش ہو گئی ہے اینڈ دس از اے فون کال فرام ہم, تو وہ تو اگر وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتے جی. تو اس کا رد عمل تو بالکل بہت ڈفرینٹ ہی ہوتا. ٹی وی پہ سامنے آ رہا تھا, ایک کوہرام ہمارے گھر میں مچا ہوا تھا, کوہرام ہوتا وہ مچا ہوا ہی تھا آلریڈی. اور پھر جب انہوں نے بتایا دوسرے لوگوں کو کہ میری بات ہوئی ہے جی. تو وہ بھی ان لوگوں کے لیے بھی وہ ایک الگ کہانی ہے. جی ہاں, اور وہ لوگوں کو یقین نہیں تھا. تو والدہ آپ کے ساتھ وہیں ہوتی ہیں ظاہر ہے اسی جگہ پہ؟ جی والدہ والد دونوں میں کراچی میں رہتے ہیں, ان کے گھر پہ جاتا ہوں, تو وہ ساتھ تھے. ان کو بتایا کہ بھائی یہ فون آ گیا اس طرح ہے, بٹ اس وقت تک بھی لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ کیا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیا حقیقت ہے یا فسانہ ہے یا کیا ہے. کیونکہ وہ تو کمپلیٹ پیرش ہے, اور جیسا اس طرح کے کریش میں ہوتا ہے وہی والی ساری کیفیت ہو گئی. پھر آپ دوسرے ہاسپٹل میں موو کر گئے؟ جی وہ پھر ہمارا نہیں ایک ہی یو میں ہمارے وہ بڑا, میں اس معاملے میں نا فارچونیٹ آدمی ہوں کہ وہ سب میرے دوست اور سارے ہمارے کولیگز وغیرہ سب, تو میرے جو کولیگز ہیں انہوں نے اسی وقت پورا موبلائز کروا دیا آغا خان کے اندر, بلکہ ابھی بھی مجھ سے وہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سب کو آپ ٹی وی بچ پہ آ گئے گیا تھا. جی بات پتہ لگ گیا. اچھا میرے بچنے کا بھی ٹی وی پہ آ گیا تھا سب سے پہلے. بائی دا وے آپ نے وہ کیا تھا ایئر, اور وہ میری جو ایک کتاب مجھے کولیگز نے مجھے گفٹ کی ہے جب 4 مہینے بعد میں گیا تھا, اس کے اندر وہ آپ کا وہ لگا ہوا بھی ہے. جی 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 تو رات کو شو بھی کیا تھا. اس نے پھر وہ میری اپنی فیملی کا ہاسپٹل ہے گلستان جوہر میں, صحیح ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ہی ہاسپٹل جائیں گے, وی ول ناٹ گو اینی ویئر ایلس. تو ہم لوگ پھر سی ایم ایچ سے وہاں چلے گئے تھے. تو آپ کی ساری جو پھر ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے یہ سب وہی ہوئی؟ وہاں تو میں کوئی 3-4 دن تھا کامران بھائی. میرا آپریشن ہوا, میرا یہ ہاتھ کا آپریشن ہوا, میرا نی کا آپریشن وہیں ہوا. میں کوئی 5-6 دن وہاں تھا کیونکہ وہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے جلدی نکال دیں. کووڈ کی وجہ سے ہاسپٹل میں کووڈ کا پیک تھا, یہ بھی ایک الگ اور کووڈ ہو بھی گیا تھا مجھے. جی اوکے. پھر ہماری وہ پوری فیملی نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ انہوں نے ہمارے گھر میں ہی پورا ہاسپٹل کا سیٹ اپ بنا دیا. تو سارے ڈاکٹر نرسز وغیرہ سب وہیں آ گئے. وہ 4 مہینے کا جو ریہیب کا پورا پروسیس تھا وہ ہمارے گھر پہ ہوا. وہ سب ڈاکٹر بھی آتے تھے, نرسز ہر وقت ہوتی تھی 24 گھنٹے 2. تو وہ پورا پھر وہاں چلا. لیکن میری کچھ اتنی کمپلیکیٹڈ سچویشنز تھیں اور آج تک ہے میڈیکل پہ کہ وہ پاکستان میں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا تھا. تو آئی ہیڈ ٹو گیٹ اٹ ڈن ان 2021, 1.5 سال بعد ان یو کے, کیونکہ میرا پاسپورٹ بھی میرے ساتھ بیگ میں تھا, وہ بھی جل گیا تھا. تو ویزے دوبارہ لگوانے پڑے, اس کی تیاری کروانی پڑی. تو پھر وہ سارا کوئی ایسی چیز جو آپ کو دی گئی ہو کہ یہ آپ کے پاس سے ملی ہے؟ جی دی تو کیا جانی تھی, وہ تو میری چیزیں نہیں ملی. نہیں میری کوئی چیز نہیں ملی, وہ سب چلا گیا. لیکن ایک چیز بڑی قیمتی ہے, وہ جو ہے نا میرا جو کتاب کا کور بھی ہے, اس کے اوپر وہ لگا ہوا بھی ہے, جو میرا اسٹپ بورڈنگ پاس ہے. بورڈنگ پاس کا جو اسٹپ تھا وہ میری جیب میں رہ گیا تھا. اچھا انہوں نے میری جینس جو تھی وہ کاٹی, کیونکہ ایمرجنسی میں تو اتارنا, تو انہوں نے فوراً کاٹا, وہ جیب کے اندر رہ گیا. وہ آج تک میرے پاس اوریجنل رکھا ہوا ہے, وہی بورڈنگ پاس سیٹ 1C والا جو میری کتاب پہ لگا ہوا ہے. اس کو میں نے وہ کرا کے تھوڑا سا اچھی طرح سے اس کو پرزرو کر لیا. تو پھر یہ زندگی جو ہے کہ ریٹرن ٹو لائف, وہ اس میں کتنا وقت لگا کہ اب چلیں اب کام شروع کرنا ہے؟ کیونکہ ایک ٹراما تو تھا نا, ایک نائٹ میئر کا, یہ اس کا وہ تو دہرایا جا رہا ہوگا دماغ میں اور رات میں اور شب میں اور اس طرح سے. کامران میں ایک تو آبویسلی میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ یو کین ایکچولی موو ماؤنٹینس اگر آپ کے لوڈ ونز آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی فیملی اور دوست کھڑے میں. اور آپ کو تو خود بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ میرے دوست کتنے سنسیئر میرے ساتھ ہیں. تو آئی تھنک دیٹ کیپٹ می گوئنگ. وہ بڑا مشکل ٹائم تھا, بٹ وہ 4 مہینے جو تھے وہ بہت مشکل تھے, مگر 2-3 چیزیں اس میں ہوئیں. ایک تو یہ کہ میں نے فوراً ہی کوئی 20-25 دن بعد میں نے کام شروع کر دیا تھا. تو میں نے پورا اپنا آفس, اس زمانے میں ویسے ہی سارا کام جو تھا وہ زوم کے تھرو ہوتا تھا, آن لائن.
تو میں نے وہ زوم کے تھرو پورا آفس اٹینڈ کرنا شروع کر دیا. دیٹ اس نے مجھے بڑی ڈسٹریکشن دی. پھر ہر وقت لوگ کزنز آتے بائی رہتے مڈ تھے. جون آپ کام میں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. اوکے. تو ایک تو اس نے بہت مجھے جو ہے نا ایک تقویت دی. ٹھیک ہے. پھر فیملی ہر وقت ہوتی تھی, کچھ نہ کچھ ہلا گلا چلتا رہتا تھا, مگر اس کے باوجود بھی کچھ ٹائم ایسے ہوتا تھا کہ جو میرا اپنا مجھے ملتا تھا. تو اس میں نے یہ ریئلائز کیا کامران بھائی کہ بھائی یہ تو جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ تو جو اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا اس نے کیا ہے, میرے ماں باپ کی دعائیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ اسی بھی تسی بھی کچھ کر لو, تو وہ اب مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھاٹ دیٹ دا فرسٹ reaction to the whole thing would be from my side that I'll go back on the same plane, on the same airline, on the same seat, because I want to get this fear out of my head, not because of anything else, but just to get my اچھا ایک چیز میں نے اور کامران بھائی کی, حالانکہ وہ بہت ایک ایکسپینسو وینچر ہو جاتا مگر وہ کرنا بہت ضروری تھا. وہ یہ کہ میں نے ہاسپٹل سے ایوری ٹیوزڈے ایک ان معاملات میں یہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ ایک ریشز کا ہی ایکسپرٹ تھا نیو یارک میں. اچھا. اس کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو انگیج کر لیا اور وہ 4 مہینے تک میری وہ تھیراپی چلتی رہی ایوری ویک. اب وہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں اگر یہ پروف ہو جاتا کہ میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں, جو بائی دا وے بہت ساروں کا خیال ابھی بھی ہے کہ میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, تو میرا کریئر جو ہے وہ تو اسی وقت ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ چیزوں کو ہیڈ آن لیں, بجائے اس کو کہ کارپیٹ کے نیچے ڈالیں. آپ اس کو ہیڈ آن لیں اور ہیڈ آن ڈسکس کریں. تو میں نے اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کو ہیڈ آن لوں گا, اور تو وہ تھیراپی یہ, اور پھر میں نے کہا یار اب مجھے بھی تو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو میں لوگوں کو یہ دکھا سکوں کہ بھائی یہ ایڈورسری کے بعد بھی آپ کچھ چیزیں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جو واپس جاؤں گا اسی ایئر لائن پہ. اچھا وہ آپ کے تھیراپسٹ نے تو نہیں آپ کو ریکمینڈ کیا؟ نہیں, وہ ایکچولی الٹا کہہ رہا تھا. وہ تو ایکچولی اس نے ختم کر دی تھی تھیراپی اور کوئی 3 مہینے کے بعد, اور پھر اس نے مجھ سے کہا, وہ ہر ویک کرتا تھا, اس نے کہا اب جب تم نے فیصلہ کر لیا تم کرو گے, تو اس کے بعد میں تم سے دوبارہ 3-4 سیشن کروں گا ٹو انڈرسٹینڈ کہ تمہارا ریئیکشن کیا ہے. تو وہ پھر اس نے ریزیوم کیا دوبارہ. اس وقت میرے پاس تقریباً ہر 15 دن کے بعد وہ جو ایم ڈی تھے اس وقت, وہ میرے دوست بھی اچھے ہو گئے تھے, بن گئے تھے, پہلے سے دوست تھے, وہ اس پر اور زیادہ دوستی ہو گئی تھی. وہ بیچارے ہر 15 دن بعد ایک فیلنگ ہوتی ہے, گلٹی فیلنگ ہوتی ہے, حالانکہ ان کو کوئی گلٹی فیلنگ کی ضرورت نہیں ہے, بٹ بہرحال وہ آتے تھے. تو ون آف دا ڈیز ہی واز سٹنگ دیئر اینڈ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ایم ڈی صاحب میں نے فیصلہ کیا کہ میں پی آئی اے پہ واپس جاؤں گا اور اسی سیٹ پہ جاؤں گا. انہوں نے کہا وہ تو تقریباً کرسی سے نیچے گر گئے, لٹرلی کرسی. انہوں نے کہا جی ہماری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی آپ کو یہ کہنے کی کہ اب آپ فلائی کریں گے یا نہیں کریں گے, مگر آپ کا یہ کہنا جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی ہمت کی بات ہے. آپ نے کہ میں نے اپنی والدہ کو بتایا, انہوں نے مجھ سے 2 دن بات نہیں کی. میں نے اپنے کزن کو بتایا, ڈاکٹر علی فرحان رضی ہیں, کاظم سعید ہیں, اپنے بھائی کو بتایا, عامر کو اور علی کو. تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ نہیں ہم نے تو پلان بنایا ہوا تھا, ہم تو یہاں سے چلے. اب وہ مجھے ہیومر کر رہے ہیں کہ ہم پلان بنایا ہوا تھا, ہم تو ساتھ چلیں گے, یہاں سے گاڑی میں جائیں گے, 3-4 دن میں پہنچیں گے اور ہم سب ساتھ چلیں گے. تو آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اچھا اب پھر ایک اور نہیں کہ اچھا چلیں گا جہاز بھی آپ نے جانا ہے, اب آپ نے فیصلہ کر ہی لیا, تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. میں نے کہا میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا. آئی وانٹ ٹو گو الون بیکاز آئی وانٹ ٹو گیٹ دس فیئر آؤٹ آف مائی ہیڈ. اینڈ دین آئی فلو بیک. 4 مہینے بعد جب میں گھر سے پہلی دفعہ نکلنے کے قابل ہوا, تو سب سے پہلے میں لوکیشن پہ گیا اور ان 6-7 لوگ جو تھے ان کا شکریہ ادا کیا. آئی وینٹ ٹو دیر, وہاں جا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ڈسٹرائڈ تھا پورا, تو وہاں ہماری ایک برانچ ہے, وہیں پر ہی میں نے ان سے گزارش کر لی تھی, وہ آ گئے تھے, میں نے ان کو شکریہ ادا کیا. اور جو سیکنڈ میرا موو تھا وہ یہ تھا کہ جب میں فلائی کرنے کے قابل ہوا, جب ڈاکٹر نے اوکے دیا, تو آئی فلو بیک ٹو لاہور آن دا سیم 4 مہینے بعد. تو پہلی فلائٹ جو آپ نے اس کے بعد لی وہ لاہور کی تھی؟ پہلی فلائٹ لاہور کی تھی, فرام کراچی ٹو لاہور. اور یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ بینک آف پنجاب پبلک سیکٹر کا بینک ہے, اور یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, آپ اموبلائزڈ ہیں کمپلیٹلی اور ڈاؤن ہے. They kept your job. Absolutely. Absolutely. In fact, if anything, بہت زیادہ سپورٹ کیا. مطلب جس قسم کی سپورٹ مجھے اپنے کولیگ سے ملی ہے, اور پوری گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹیو تھی. اس چیپٹر سے ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں جو کہ ایک بڑا ایک
ریمارکیبل آپ کی لائف کا حصہ ہے کہ جو آپ کی اپ برنگنگ ہے، اور اس اپ برنگنگ میں جو کیریکٹرز آپ کے ارد گرد ہیں وہ سب بڑے نامی گرامی اور بہت ہی مطلب ایک پڑھنے لکھنے والے، علمیت والے لوگ، بہت ہی ڈفرینٹ ٹائپ کے، کیونکہ اس طرح کا خاندان جو ہے جس میں کہ والد آپ کے منور سعید صاحب جو ہیں وہ لیجنڈ ہیں اوبویسلی. اور کیا بات ہے کہ کب سے لے کے ہمارے چھوٹے سے آج تک وہ اسی الحمدللہ وگر سے اور اسی محنت سے اور اسی اس انداز سے وہ پرفارم بھی کر رہے ہیں، ایکٹ بھی کر رہے ہیں، اور آئی ایم شیور اٹس شیئر آؤٹ آف ہز لو فار ہز ورک، وہ اسی کے لیے وہ کر رہے ہیں. پھر سید محمد تقی صاحب، رئیس امروہی صاحب، جان ایلیا صاحب، یہ پورا آپ کو پورا اچھی طرح سے یاد ہے کہ ان کا اثر آپ پہ رہا. بہت زیادہ کامران بھائی. اور میں بڑا اس معاملے میں فارچونیٹ، اور میں نے وہ اپنی کتاب میں بہت کور بھی کیا کہ کس طرح یہ جو اور میرے دادا کا مجھ پہ بہت اثر ہے، میرے چچا کا، میرے تایا ممتاز سعید صاحب کو آپ جانتے ہیں، انور سعید صاحب میرے چچا، میرے پھوپھا سب کا، ان لوگوں کا، میرے جو 3 4 5 بڑا سب کے ساتھ ان سب سے کچھ نہ کچھ میں نے سیکھا ہی ہے. اور وہ جو میری ایک پوری ایک جو اب ویلیو سسٹم ہے وہ انہی کی مرہون منت ہے. اور اس معاملے میں یہ لوگ تو بڑا ایک تو میرے ویسے بھی یہ منور سعید صاحب بہت ہی ہمبل آدمی ہے نہایت ہی. تو ایک بڑی کلیئر کٹ بات یہ تھی کہ آپ کو جو ہے اپنا فیٹ آن دا گراؤنڈ رکھنا ہے. اور یہ سارے لوگ بڑے ہمبل تھے، آپ جانتے ہیں. جی الحمدللہ، کہ انتہائی پڑھے لکھے اور انتہائی ہمبل. کہ وہ اب ہمیں خاص طور سے انکریج کیا جاتا تھا. صحیح. گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ ہمارے تقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا بھائی ظفر تمہارا کیا خیال ہے؟ 10 سال کا بچہ کیا خیال ظاہر کرے گا اپنا، مگر اچھا اس کے بعد انکریج کرنا کہ بھائی واہ کیا بات کی ہے بھائی، بہت عمدہ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے اس طرح ہی اپنے بچوں کو انکریج کرنا ہے، ان کی بات سننی ہے، اور اس کو ایک وزن بھی دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ایک بڑی تہذیب کی میراث بھی تھی نا ان تمام حضرات میں. منور صاحب کا تو تھا، لیکن سید محمد تقی صاحب ہیں، رئیس امروہی صاحب ہے، کہ لباس اور اس میں بھی کہ وہ کالی شیروانی، بڑے پائچوں کے پاجامے، وہ سارا. اور یہ خاص طور پہ یہ جو ایک بڑا ایک کمیونٹی ہے سادات امروہہ کی، جی ظاہر ہے کہ اس کی بھی، تو وہ سب اس کے آئیکن تھے ان تمام چیزوں کے. جی. اور وہ کبھی جو ہے نا 2-3 بڑے میجر قسم، ایک تو اوور ویلم، وہ کبھی بھی کسی سے بہت مروب نہیں ہوتے تھے. تو کوئی بھی آپ کا عہدہ ہو، کوئی بھی آپ کو رسپیکٹ ضرور کرنی ہے، مگر مروبیت نہیں. کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ان سے مروب ہو رہے ہیں یا ان کے پیسے سے مروب ہو رہے ہیں، یہ ایک بڑا اور یہ پوزیشن سے مروب ہو رہے ہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں. رسپیکٹ کیجیے. اور آپ اچھا، اور بہت کھلے دل کے لوگ. جو ایک بڑی چیز تھی، ہم کامران بھائی بہت ہی تنگ نظری اور ہم نہایت ہی کنجوس لوگ ہیں. کنجوس لوگ پیسوں کے معاملے میں نہیں، ہم کنجوس لوگ ہیں کمپلیمنٹ دینے کے معاملے میں، ہم کنجوس لوگ ہیں لوگوں سے حسد کرنے کے معاملے میں. یہ میں نے جو ایک چیز سیکھی ان سب لوگوں سے، اتنے اکمپلش ہونے کے بعد ایروگینس بالکل نہیں تھی، بہت ہمبل لوگ تھے، اور ایک فراغ دلی بہت زیادہ تھی. ہر وقت دینے کو تیار ہوتے تھے، اور بڑا کلیئر کٹ تھا. مذہب، سیکٹ اپنی جگہ پہ، آپ کسی بھی اس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوں، آپ کسی بھی ایتھنک تعصب نام کی کوئی چیز زیرو، ظاہر بات ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں اور وہ کس طرح کہی جا رہی ہے اور اس کو کتنا وزن دینے کی ضرورت ہے، اس سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم نے ان کے گھر میں کس کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اس طرح ہی ایک عام آدمی بھی ٹریٹ ہوتا تھا. وہ آپ کو تو پتہ ہے، جو ان کا گھر تھا مانکچی اسٹریٹ پہ، اس کو ہائیڈ پارک آف کراچی کہتے تھے. روز شام کو وہاں بڑے سے بڑا آدمی، اور وہ دروازہ کھلا رہتا تھا، جو مرضی آئے وہاں پر. وہ ان کے لان تھا بہت بڑا، اس کے اندر کرسیاں لگی ہوتی تھیں، اس میں وہ ایک عام آدمی بیٹھا ہے. ہر ایک کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا. اگر چائے ان کے لیے آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی آ رہی ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے لوگوں کو دوسرے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دوسرے طریقے. وہ جو تھی وہ میں نے بڑی وہاں سے صحیح. پھر ایک فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ جو ہے نا وہ بھی اس گھر میں اس گھرانے میں بہت زیادہ تھی. جو ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ میرے دادا بہت ہی ایتھیکل آدمی تھے, میرے چچا, میرے تایا, یہ لوگ بڑے, میرے والد, وہ میں نے بہت سیکھی کہ کس طرح جو ہے نا وہ آپ نے, کیونکہ یہ میرے والد دادا جو تھے وہ بہت ویل ٹو ڈو تھے ان امروہہ, مگر جب وہ یہاں آئے, وہ بائی دا وے وہ اس وقت نہیں آئے تھے 47 میں نہیں آئے تھے, وہ آئے تھے 56 میں 58 میں یا 60 میں, اور وہ بھی اس لیے آئے تھے کیونکہ منور سعید صاحب چلے گئے تھے, اور ان کے جو کزن تھے وہ کمال امروی صاحب انڈیا میں, جی جی جی, کمال امروی صاحب کو انہوں نے خوشحالی ظاہر کر دی تھی کہ میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں. تو دادا پریشانی میں, یہ میں نے کتاب میں لکھا بھی ہے, دادا پریشانی میں ان کو لے کے یہاں آ گئے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیچ باچ کے, پٹنس اینڈ بالکل انہوں نے اسٹارٹ کیا. کہاں اتنی ان کی عیش و عشرت تھا, یہاں آتے تو کلیم شاید مل جاتا 47 میں, کچھ کلیم نہیں ملا, اور بہت نیچے سے شروع کیا, مگر اپنی جو ایتھیکل ویلیوز تھی اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دی. تو پھر یہ ایجوکیشن اور پھر اس کے بعد یہ بینکنگ جو ہے, یہ کیونکہ یو آر اے پروفیشنل بینکر تھرو آؤٹ کیریئر بینکر, تو یہ حالانکہ اس خاندان میں اس طرح کا نہیں, لیکن آپ کے جو چچا تھے ممتاز سعید صاحب جو تھے, وہ انور سعید بھی تھے بالکل. تو آپ لوگ پھر ایک بینکاری کی طرف کہاں سے چلے گئے؟ جی اچھا, وہ کامران بھی اتفاق سے اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. آپ سمیرا کو جانتے ہیں جی, نوشی کو, وہ اس کی شادی تھی, اور میں شادی میں لاہور سے آیا ہوا تھا یہاں پر, اور میرے کزن ہیں ڈاکٹر فرحان کے بڑے بھائی کامران رضی, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی وہ تم آئے ہوئے ہو یہاں پر, وہ آئی بی اے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, میں تمہیں ایڈ بھیج رہا ہوں. اچھا آئی بی اے کا ٹیسٹ کوئی پہلی اٹیمپٹ میں پاس نہیں کرتا, تو تم ایسا کرو, تم ایک دفعہ, تمہارا تو ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا ہوا, تم اپیئر ہو جاؤ, اور تم اس کے بعد اس کا تاکہ تمہاری تیاری ہو جائے آئندہ کے لیے, اگلی دفعہ پاس کر لینا. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اب وہ پوری شادی کا اپنی جوبن پہ ہے, سارے کزنز عیاشی کر رہے ہیں وہاں پر, جو ہے میں ساتھ ساتھ تیاری بھی کر رہا ہوں, اور بس ایسی سائٹ پہ تیاری. لک وڈ ہیو از 10 جون کو میں نے وہ 10 جون 1991 میں نے وہ ٹیسٹ پاس کر لیا, وہ ٹیسٹ پاس کیا. اچھا وہ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک ہوتی تھی ایم بی اے بینکنگ, اس کی اسپیشلائزیشن ہی بینکنگ تھی, وہ پاس کر لیا. اب جب وہ پاس کر لیا تو ایک عرض ہوا, تو میں اچھا اس وقت تک میں اس بات کی تیاری کر رہا ہوں کہ مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے لنڈن جانا ہے, اور ممتاز سعید صاحب مجھے بہت اس میں سے رہنمائی دے رہے تھے. ان دا مین ٹائم یہ ہو گیا, تو میں نے کہا چلو اس کو کر کے چلا جاؤں گا. تو اس وقت بھی کوئی ارادہ نہیں تھا, انکریجمنٹ بہت ملی. آئی ڈیڈ کوائٹ ویل ان ایم بی اے, آلدو آئی واز نیور بین اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ, بٹ میری پوزیشن آئی تھی بی کام میں, تو وہ ایک انکریجمنٹ ملی. پھر بینکنگ میں نے ریلیٹیولی بہتر کیا ان ایم بی اے ایز ویل ایٹ آئی بی اے کراچی. اور اس کے بعد بھی میں اپنے دماغ میں کلیئر ہوں کہ میں نے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, کیونکہ میں نے کسی کے لیے کام نہیں کرنا, میں نے اپنے لیے کام کرنا, انٹرپرینور بننا. اور اس کا اور ہوتا یہ ہے کہ میری گریجویشن سے پہلے جو بیسٹ امپلائر تھا اس وقت, سٹی بینک واز دا بیسٹ امپلائر, وہ نہیں ہائر کر رہا تھا. امریکن ایکسپریس واز ہائرنگ اینڈ دے میڈ می این آفر وچ آئی کڈنٹ سے نو. اچھا میں نے پھر بھی یہ سوچا کہ چلو یہاں جوائن کرتا ہوں, پھر بھی چلتا رہیں گا, بٹ لک وڈ ہیو اٹ کہ وہ پھر بینکنگ میں ایسا سلسلہ چلا کہ پھر دین دیر واز نو لوکنگ بیک. رائٹ. تو اب یہ بینک آف پنجاب ہے, اور ظاہر ہے کہ اب تقریباً آپ کو 3 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے پورے, بالکل. تو یہ ایک سفر جو 2020 سے لے کے 2025 میں جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ ایک سمر سالٹ سے گزرتی رہی ہے. ایک ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اوپر نیچے, اور اس میں قرار کی کیفیت جو ہے یہ اب چند مہینوں سے جو ہے ہمیں اس میں قرار کی کیفیت نظر آئی ہے. یہ ابھی وقتی ہے, یا اس میں کوئی ہمیں ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے, یا اس میں کوئی مستقبل بہتر نظر آ رہا ہے؟ کامران بھی اسٹیبلٹی تو سرٹنلی ہے, صحیح ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آئی مسٹ گیو دا کریڈٹ ٹو دا ایگزسٹنگ گورنمنٹ, انہوں نے بہت ہی بہت ہی اچھا کام کیا ان ٹرمز آف برنگ دا اسٹیبلٹی. جو چیلنج ہے اب وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ غلطی کرتے رہے ہیں. صحیح, کہ جب بھی ہمارے پاس ہلکی سی اسٹیبلٹی آئی ہے, ہم نے فوراً ایگزوبرنس دکھائی ہے, اور ہم نے جو ہے وہ ہم اپنے کو اوور اسٹریچ کر لیا. اچھا جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں, وین دا گوئنگ از گڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں,
تو اس وقت ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس لیں. ہم اس وقت ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لینے کے بجائے ہم اپنے آپ کو مزید لوز پالیسیز یوز کرنے لگتے ہیں. اینڈ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت جو ہمیں ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لینے ہیں, جو یہ رسپائٹ ہمیں مل رہی ہے, وہ ہم کر لیں تاکہ ہم ایک سسٹینیبل اکنامک فیوچر کی طرف جا سکیں. لیکن کام تو اس وقت ہوگا نا کہ جب لوگ بولیں کہ یار 22% انٹرسٹ ریٹ تھا, اب یہ 11% ہو گیا. اب جاتے ہیں بینک کے پاس اور ان سے ہم اپنے پروجیکٹس لے کے جاتے ہیں, اپنے بزنس ماڈل لے کے جاتے ہیں, ہم بورو کرتے ہیں, ایکسپینڈ کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں, اور ایک تو وہ نہیں ہو رہا. تو ایک تاثر یہ ہے کہ بینکس اتنے گھاس نہیں ڈالتے فورتھ کمنگ نہیں ہے. گھاس نہیں ڈالتے ہیں, فورتھ کمنگ نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے پاس چاہے اس میں ان کا کوئی قصور نہ ہو, لیکن ان کے پاس اتنا آسان ذریعہ ہے کہ حکومت کو پیسے دیتے ہیں, اس کے ذریعے ان کو حکومتی ساورن گارنٹی کے تحت ریٹرن آ جاتا ہے, اور وہ اور ریٹرن بھی اچھا ہے, اور وہ جس بھاؤ لوگوں سے ڈپازٹ لے رہے ہیں اور جس بھاؤ وہ اب ان کا جب وہ ڈپلوائے کرتے ہیں اس کا جو ریٹرن آ رہا ہے, سمپل چیز ہے کہ وہ کسی کو بھی آپ بٹھا دیں تو وہ اس میں پیسے بنا لے گا. تو یہ اس نظام میں ایک ماحول نے بھی کر دیا, اس میں بینکوں کا بھی بڑا قصور ہے. کامران بھی بڑا آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. ایک تو پہلی میں آپ کو ایک تھوڑی سی خوشخبری اس پہ یہ ضرور دے دوں کہ اب ہمیں تھوڑی بہت ایکٹیویٹی نظر آنے لگی ہے. لوگ آ رہے ہیں, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ انویسٹمنٹ. مگر جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ایک دم سے جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ نہیں ہے, اور وہ ہونا بھی نہیں چاہیے میرے خیال سے. ابھی آہستہ آہستہ تبھی ہم سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف جائیں گے, کہ ہم جب اپنے آپ کو تھوڑا سا اور اسٹیبلائز کر لیں اور پھر ہم آگے چلیں. لیکن ایک ایکٹیویٹی نظر آنی ہمیں شروع ہو گئی ہے. اب جیسے انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے ہیں, لوگوں نے آ کے ڈالر اسٹیبلائز ہوا اور انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کچھ انٹرسٹ شو کرنا شروع کیا, بٹ بہت زیادہ نہیں ہے, بٹ پہلے سے بہتر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کامران صاحب, میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو بالکل اس بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ بینکس جو ہیں وہ رسٹی ہو گئے. بینکس رسٹی ہو گئے ہیں بیکاز ان کو کوئی بہت زیادہ ارج نہیں ہے ٹو لینڈ, اور سرکار نے ان کو ایک جس کو ہم کہتے ہیں افیم لگا دی ہے ان کے منہ کو. تو وہ سرکار ان کو ایک طرف بائی دا وے سرکاری پیسے دے رہی ہے اور دوسری طرف سے سرکاری بورو بھی کر رہی ہے, جس کو ہم اوپن مارکیٹ آپریشن کہتے ہیں. تو اس حساب سے بینک ٹینڈ ٹو بیکم رسٹی. سو یہاں کی حد تک تو میں آپ کی بات ضرور مانتا ہوں کہ بینکس تھوڑے سے رسک اورس بھی ہیں اور تھوڑا رسٹی بھی ہو گئے ہیں, کہ اب اس طرح پروجیکٹ ڈیولپمنٹ, پروجیکٹ اسیسمنٹ نہیں کر پا رہے جس طرح ہم کیا کرتے تھے. یا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اسٹرکچر کرو, بھاگو جاؤ, وہ نہیں ہے. لیکن کامران بھائی, ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, وہ ایک ایشو ضرور ہے, مگر اس سے ایک لارجر ایشو بھی ہے. وہ لارجر ایشو یہ ہے کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے, اسپیشلی وہ سیکٹرز جو ہمارے پرائرٹی سیکٹر ہیں, وہ آج بھی اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور بینکوں کا ڈائلیما یہ ہوتا ہے کہ بینکس آلویز, اور بینکنگ 101 جس کو ہم کہتے ہیں, کہ بینکس آلویز ڈیل ان ڈاکیومنٹس ناٹ ان گڈس. ہمیں کچھ نہ کچھ ڈاکیومنٹیشن چاہیے, ہمیں کچھ تو دیکھنا ہے. اب آپ ٹیکس بھی نہیں پے کر رہے, آپ نے اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ بھی نہیں کیا ہوا, اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں بینکوں سے کہ وہ آ کے آپ کو پیسے دینے شروع کر دیں اور بہت اگریسولی دینے شروع کر دیں. انفارچونیٹلی یہ ہو نہیں پاتا ہے, اور کہیں بھی نہیں ہو پاتا ہے. لہٰذا میں جہاں تک بینکوں کا, جس طرح میں نے خود ایڈمٹ کیا کہ شاید ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس بات کے لیے کہ اب پروجیکٹ فائنینسنگ آئے گی, ہمیں کرنا ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اس پہ تو میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک نارمل بزنس جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ کرے گا, ٹیکس دے گا, وہ بینک کو دے گا تو پھر بینک ہی اس کو کرے گا نا. میں آپ کے سامنے ایک اور کیس رکھتا ہوں, وہ کرتا ہوں میں آئی ٹی کے جو ہمارے ینگ اینڈ برڈنگ کمپنیز ہیں, یہ تو بالکل چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس تو چارج کریٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی دینے کو کچھ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دنیا بھر میں وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, وی سیز ہوتے ہیں, اور سپورٹ کچھ ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے جیسے ملک میں جب ان کو یہ کیپٹل چاہیے, اور آپ نے آئیڈیا پہ دینا بھی ہوتا ہے نا سر, وہ تو دینا ہے آپ کو کہ اس کے اگر آئیڈیا بھی کاؤنٹ کرتا ہے, وگر بھی اس کا ماڈل بھی کاؤنٹ کرے گا, اس کی تمام چیزیں کاؤنٹ کرے گا, مگر اس جیسے کے لیے بھی دروازے بند ہیں نا. اچھا, اس میں کامران بھائی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ٹپکلی اس طرح کے جو بزنسز ہوتے ہیں وہ دو ذریعے سے چلتے ہیں. وہ بینک نہیں چلاتے, وہ چلاتے ہیں یا تو وینچر کیپٹل کمپنیز ہوتی ہیں جن کو بینکس بھی سپورٹ کرتے ہیں, انویسٹرز ہوں گے,
یا اس میں پرائیویٹ انویسٹر آتے ہیں. اس میں ٹپکلی جو ہے وہ یہ پینشن فنڈ اور پروویڈنٹ فنڈ ٹائپ کے جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. لیکن اس کے اندر بائی دا وے بہت میجر رول پلے کرتی ہیں گورنمنٹس. ایون دا گورنمنٹ لائک یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو کہ مکہ ہے آف کیپٹلزم, اس کا آج بھی آپ ذرا جا کے دیکھ لیجیے گا ڈپارٹمنٹ آف, تو ڈاج بار بار کہہ رہے ہوں, ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کا جو انرجی کا سیکٹر کا جو سیکشن ہے اس کے اندر کتنی کنسیشنل فائنینسنگ اویلیبل ہے ٹو دیئر پیپل. یہ میں کیپٹلزم کے مکہ کی بات کر رہا ہوں. وہاں بھی سرکار جو ہے وہ آپ کو اسٹیپ اپ کرتی ہے اور آ کے سپورٹ کرتی ہے کہ آپ اس قسم کے بزنس کو سپورٹ کریں کہ جہاں پر اس طرح. ہمارا جو اس میں معاملہ ہے وہ یہ کہ ایک تو ہم ان نیسسرلی چھلانگ لگا کے یہاں پہنچ جاتے ہیں. اوپینین بنائی ہوئی ہے کہ جس سرکار کا کوئی کام نہیں بزنس کرنے کا, نہیں ہے کام, مگر سپورٹ کرنے کا ضرور ہے. تو ایک تو دوسرا ہمارے پاس دو مسائل ہیں. ایک تو ہمارے پاس فسکل اسپیس اس طرح اویلیبل نہیں ہے. تیسرا ہمارے ایکو سسٹم میں وہ روم اویلیبل نہیں ہے لاس کا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ 10% کا بھی فنڈ اڑ گیا ہے, جو بڑی نارمل چیز ہے بائی دا وے, تو کس قسم کا گورنمنٹ کو سوال جواب کے دینے پڑیں گے اس کے اوپر کہ جی کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا, فلانا ہو گیا. تو ایک اس کی ایکو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, ایک ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ پروگریسو ہونے کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ کو ذرا تھوڑا سا اپنے ویز آف ورکنگ کو امینڈ کرنا پڑے گا. یہ 3-4 چیزیں ہوں گی. تو اس طرح آپ آئی ٹی والی بات بتا رہے ہیں یا وینچر کیپٹل والا پیس بتا رہے ہیں, آئی تھنک دس ول دین اسٹارٹ گیٹنگ سم مومنٹم. یہ بینکوں کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. آلدو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایز پاکستان بینکس ایسوسیشن کا میں چیئرمین بھی ہوں, اس میں ہم نے آلریڈی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ بنائیں گے سیپریٹلی, کیونکہ اگین بینک سے باہر نکال کے کام کرنا پڑے گا. ہم نہیں کر سکتے, ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے. وہ ہم بنائیں گے اور ہم اسٹارٹ سپورٹ کرنا شروع کریں گے اب اپنے ینگ انٹرپرینورس کو کہ وہ آئیں اور ہم پہ پروجیکٹ دکھائیں اور ویل سپورٹ کریں. یہ پی بی اے کافی ایکٹیو نظر آئی ہے جب سے آپ نے اس کو بک کیا ہے. تو سب سے کرٹیکل بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے چاہے بینکنگ ہو, چاہے اکانومی ہو, چاہے پاکستان ہو, کہ ہماری اکانومی کا لارج پورشن جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو جائے, اور ہماری جو یہ M2 ہے 9.4 جو بھی ٹریلین ہے, اس کو ہم کسی صورت سے کم کریں. اس میں آپ کا بھی ایک بڑا رول ہونا چاہیے, وہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اب ڈیجیٹل والیٹ آ رہے ہیں, ڈیجیٹل بینک وغیرہ بھی کھل گیا ہے 1 2 4, اور یہ سارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ ہورائزن آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم یہاں پر امپرومنٹ نہیں آئے گی تو ہمارے لیے تو کھڑا رہنا ملک کے لیے, جس ملک کی اکانومی کا بڑا حصہ جو ہے وہ آؤٹ آف بک ہے, تو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بکس میں ہی نہیں ہے, تو اس کو آپ اس کے ساتھ بینک کیا کریں گے؟ تو یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو مجھے ہلتا نظر نہیں آ رہا, چاہے یہ زمانہ ہو, چاہے یہ سال ہو, چاہے گزشتہ سال ہو, چاہے 3 سال کا ہو, یہ اپنی جگہ سے ہلتا نظر نہیں آ رہا. کیا سب کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ یار ایسے ہی چلنے دو؟ ایکچولی نہیں کامران بھائی, بینکوں کا انٹرسٹ بالکل نہیں ہے, اور گورنمنٹ کا انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا پورے پیس کو. ایک تو وہ پیس ہے کامران بھائی جو آلریڈی ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, اس میں کتنی ڈیجیٹائزیشن ہوئی ہے اور وہاں کیا پروگریس ہوئی, اور ایک وہ ہے جو کمپلیٹلی آؤٹ آف ڈاکیومنٹیشن ہے. جہاں تک ڈاکیومنٹڈ والا پیس ہے اس کے اندر بینکوں نے, اور یہ بائی دا وے اینڈ آئی مسٹ گیو, مطلب ایک جو اچھی چیز نکلی تھی کووڈ سے وہ یہ ہوئی تھی کہ لوگ ڈیجیٹائزیشن کی طرف, اڈاپشن کی طرف چلے گئے تھے. تو اس کو رائٹ بیک کرتے ہوئے بینکوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے, باقی لوگوں نے بھی رسپونڈ کیا ہے. ہمیں وہاں پر ایک بہت لیو فراگ نظر آتا ہے کہ ٹرانزیکشن جو پہلے 23% ہوا کرتی تھیں ڈیجیٹل ٹرانزیکشن, کیش کی جو تھیں وہ زیادہ تھیں, اب وہ ٹرینڈ الٹا ہو گیا ہے. اب تقریباً 3rd-4th ٹرانزیکشن جو ہیں وہ آپ کی جو ہیں وہ ڈیجیٹل طریقے سے ہو رہی ہیں, اور بینکوں نے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے اس چیز کے لیے. اور جو بینک زیادہ ڈیجیٹل میں آگے ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے اوور دی ادرس. تو وہاں تک تو بہت اچھا کام ہوا ہے. جو چیلنج ہے وہ ہے کہ جو آج بھی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے ان کو کیسے لایا جائے. آج بائی دا وے ایون ان دا ڈاکیومنٹڈ اکانومی کامران بھائی, جو 50% سے زیادہ سیکٹر وہ ہیں جو ٹیکس پے نہیں کرتے, اور ان کی کنٹریبیوشن ان ڈپازٹ بھی بہت کم ہے. تو 3 سیکٹر جن کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, ایگریکلچر, ریئل اسٹیٹ اینڈ
اینڈ ریٹیل, 2.6% ان کی ٹیکسیشن ہے اور ٹوٹل 12-13% وہ ڈپازٹ میں دیتے ہیں. تو وہ بھی آج اس اکانومی کے اندر بھی جو ہے ہمیں ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں بھی تھوڑا سا اور ایک تھوڑی سی اور ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو باہر والا معاملہ ہے کامران بھائی, اس کے اندر تھوڑا سا دونوں چیزیں چلیں گی, اس میں کیرٹ اور اسٹک دونوں پالیسیز چلیں گی. مور اسٹک دین کیرٹ ٹو بگین وتھ, بٹ کیرٹ کی حد تک ہمیں یہ انکریج کرنا پڑے گا لوگوں کو کہ جو ڈیجیٹائزیشن کی طرف آ رہے ہیں ان کو ہم کیا فسکل بینیفٹ دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل پنجاب میں ریسٹورینٹس میں بڑا بہترین کام ہوا ہے کہ وہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ٹیکس 5% ہے, اگر آپ وہ کیش پے کریں گے تو وہ شاید 16% یا 17% جو کس طرح کا ریٹ ہے. اس طرح کی جو مووز ہیں ان کی بڑی شدید ضرورت ہے. ہم مرچنٹس کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو QR کوڈ کے تھرو, اور اسٹیٹ بینکس میں بہت بہترین کام کر رہا ہے بینکوں کے ساتھ مل کے, کہ جہاں پر ہم وہ QR کوڈ کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کو لا سکیں. ایک انیشیٹو جو PBA نے اٹھایا ہوا ہے اور جس کو اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس اپروچ کر بہت سپورٹ کر رہی ہے, وہ ہے فائنینشیل ڈیٹا ایکسچینج کا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو پراکسی ڈیٹا ہے کامران بھائی وہ یوز کرنا شروع کریں, کہ جس کی بیسس پہ ہم لوگوں کو انکریج کر سکیں کہ دیکھو یہ تمہارے پاس پیسے, اس بیسس پہ تمہارا کریڈٹ اپروو ہو گیا, تم آؤ. اور اس سے تو ملٹیپل چیزیں ہوں گی, کیرٹ بھی ہوگا, اسٹک بھی ہوگا, تبھی ہم جا کے اس کو اوور کم کر پائیں گے. ادروائز یہ کافی دشوار گزار راستہ ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہوتا ہے کیش ان سرکولیشن پاکستان کا 9,000 ارب جو بھی ہے اس وقت جس صورت حال ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ از اٹ ایکچولی کیش ان سرکولیشن, یا یہ کہ وہ ہے کہ جو کہ جاتا اس کا حصہ ایک بینکس میں بھی جاتا ہے, لیکن وہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے, سم ہاؤ وہ بے نامی ہے, یا وہ جو وہ والا نہیں. یہ جو کرنسی سرکولیشن ہے وہ کامران بھائی جو ہے نا اس کے 2-3 حصے ہیں. جی, ایک ہمارے یہاں بڑا ایک ٹرینڈ ہے جو یہ پرچی والا آپ نے سنا ہوگا. جی, وہ پرچی کا جو معاملہ ہے یہ پاکستان ٹپیکل جو ہماری بڑی بڑی مارکیٹس میں فیصل آباد میں, لاہور میں, کراچی میں بہت زیادہ پاپولر ہے, وہ کوئی ایک اندازے کے مطابق تقریباً کوئی 15% کے قریب تو وہ ہے. وہ ٹوٹلی آؤٹ آف اینی فارم آف کرنسی ہے. وہ کامران خان صاحب نے ایک رسید کاٹ کے دے دی کہ میں اتنے وہ کرتا ہوں ظفر مسعود کو, وہ ظفر مسعود نے اٹھا کے کسی اور کو دے دیا, اسے کسی اور کو دے دی, بس. ایک ہمارا خیال ہے کہ وہ گھوم رہا ہے. دوسرا ایک بہت بڑا کلپریٹ جو ہے وہ کیش چیک ہے. تو میرے تو پیسے رکھے ہوئے کامران بھائی کے پاس نہیں ہیں, مگر میرا جو چیک ہے وہ ملٹیپل طریقوں سے روٹیٹ ہو رہا ہے اور جا رہا ہے, وہ کرنسی سرکولیشن کی فارم اینڈ شیپ میں آ جاتا ہے, وہ بھی گھوم رہا ہے وہاں پر. اینڈ دین جو کیش ہے, نہیں وہ جو کیش چیک سے کیش اٹھا رہا ہے وہ اٹھاتا نہیں کامران بھائی, وہ کیش ہی کو آگے, چیک ہی کو آگے. تو چیک از ناؤ بیکم این آلٹرنیٹ کموڈیٹی لائک اے نوٹ. 10,000 روپے کا جو ہے نا چیک میں نے آپ کو دے دیا, وہ آپ نے آگے دینا شروع کر دیا, تو مجھے 5,000 کے 2 نوٹ نہیں دینے آپ کو, میں نے وہ دے دیے. تو وہ فارم اینڈ شیپ بھی ہے. اینڈ دین آف کورس دا کیش پر سے وچ از کمپلیٹلی آؤٹ آف دا سسٹم, وہ بھی جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے. تو یہ 2-3-4 طریقے ہیں جس سے یہ کرنسی سرکولیشن کو جس کو ہم کہتے ہیں. اب وہ اس میں کچھ تو اب وہ ٹرانزیکشنس کی بیسس پہ ہم اسیس کرتے ہیں کہ یہ کتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, کیا ہوئی ہیں, کتنے لون کی پرنٹنگ نوٹس کی پرنٹنگ ہوئی ہے, اور کتنے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور کتنے جو ہیں وہ نہیں گئے ہیں. اٹس اے کمپلیکس ماڈل, بٹ نیور دا لیس دیز آر دا 3 or 4. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ گو کہ بڑی کرٹیسزم ہوئی اور اس کا شاید فال آؤٹ بھی ہوا کہ جو انڈیا نے جو لیپ لیا ہے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف, اور یہ وہ تو اس میں ڈیمونیٹائزیشن نے بڑا اچھا سوال پوچھا, اور تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوسچن. ایسا کرنا چاہیے کہ ہم یہ اپنے 5,000 والے نوٹوں کو کم از کم یہ 1,000. کامران بھائی میرا اس پہ ویو جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا ڈفرینٹ ہے دین دی ادرس. اس میں سچویشن یہ ہے کہ جب ڈیمونیٹائزیشن ہوئی تھی انڈیا کی, تو اس وقت انڈیا کی کرنسی سرکولیشن تھی 11%, ہماری بھی تقریباً اس کے آس پاس آف دا GDP, اور پھر وہ کم ہو کے ہو گئی تھی 7% پہ. لیکن آج تو ہماری 30% ہے سر. اور پھر وہ نہیں, وہ ہے آف دا ڈپازٹس. میں بات کر رہا ہوں GDP کی. تو ان کا کیونکہ ڈپازٹ بیس بہت زیادہ ہے تو ان کا اور کم ہوگا, مگر وہ کمپیریزن کے پوائنٹ آف ویو سے میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ 7% پہ چلی گئی تھی, اینڈ دین اٹ وینٹ بیک ٹو 11%.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈی مونیٹائزیشن ان آئسولیشن ول ناٹ ہیلپ یو. اور انڈیا میں 99.3% کرنسی جو تھی نا وہ کنورٹ ہو گئی تھی, وہ واپس آ گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ وہ لوپ ہولز بند نہیں کریں گے جس کے تھرو کرنسی وائٹ ہو سکتی ہے, تب تک اگر آپ ڈی مونیٹائزیشن بھی کریں گے تو اس کا ایک ٹیمپریری ریلیف تو ضرور ملے گا آپ کو, مگر ایک پرماننٹ ریلیف نہیں ملے گا. اور لہٰذا اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو ہم لوپ ہولز ہیں وہ بند کریں تاکہ اس کا بینیفٹ ہمیں ملنا. فار ایگزامپل اگر آپ کی آج ریٹیل والا سیکٹر ہے, اس کے اندر اگر آپ نہیں بند کریں گے تو وہ یوز ہو جائے گا ایز اے وائٹنر. ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے, ایگریکلچر کا سیکٹر ہے, تو آپ کو وہ لوپ ہولز بند کرنے پڑیں گے جو وائٹننگ کے لوپ ہولز ہیں, تاکہ آپ اس کو اس کا فائدہ ہو. پھر ہم وی کین ٹاک اباؤٹ ڈی مونیٹائزیشن, بٹ ان آئسولیشن اٹ مے بی اے ٹیمپرری ریسپائٹ بٹ ناٹ اے پرماننٹ سولوشن. لیکن دنیا نے پرابلمس ہر جگہ رہے ہیں, لیکن دنیا نے گریجولی جو ہے اس کو اوور کم کر لیا ہے. اور ظاہر ایڈوانس اکانومیز میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے. کیش اکانومی, اب تو کیش کا نام بھی لینا جو ہے کسی جگہ پہ لوگ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ یار آپ کیا کہاں سے آئے ہیں, ٹرانزیکشن ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم اگر 70 سال میں نہیں کر پا رہے ہیں بلکہ بالکل اس طرف آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں پچھلے اس میں, تو یہ قصور تو پھر ہمارا ہی ہے. نہیں, ہمارا سسٹم اس کا پکا ذمہ دار ہے اس میں, اور کسی کا کوئی قصور نہیں. اور کامران بھائی, اس پہ اگر میں بالکل نیرو ڈاؤن کر کے اس کو ایک بالکل اس کو دریا میں کوزے میں بند کرنے کی اگر کوشش کروں تو ہمارا ٹیکسیشن کا نظام ہے. ہمارا ٹیکسیشن کا نظام جب تک ہم اس کو جوڈیشس نہیں کریں گے, جب تک ہم اس کو براڈ بیس نہیں کریں گے, جب تک کہ وہ ایکویٹیبل نہیں ہوگا, تب تک یہ پرابلم ریزالو نہیں ہوگا. اب اس پر سچویشن یہ ہے کامران بھائی کہ آپ نے 54% ٹیکس لگا دیا ہے بینکوں کے اوپر. اس کے اوپر آپ ابھی ونڈ فال ٹیکس آیا ہے, وہ بھی 2-3% ایڈ ہوگا. اگر آپ اس کے ایک ملازمت پیشہ پہ لگا دیا ہے اتنا بڑا ٹیکس, جو سیلری دینے والا ہے, آپ تو پھر بھی بینک ہے, وہ تو بیچارہ مہینے کی تنخواہ میں سے آدھی سے زیادہ دے کے آ رہا ہے, جس کو پینے کا پانی بھی خریدنا پڑ رہا ہے, جس کو سیکورٹی بھی نہیں مل رہی, نہیں ہے, سیکورٹی نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, بس نہیں ہے, وہ دے رہا ہے, آپ تو پھر بھی کچھ بچا کے لے جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اس میں بھی کامران بھی 840 بلین روپے کا ٹیکس ہم نے دیا ہے اس سال. وی آر دا سنگل لارجسٹ ٹیکس پیئر ان دا کنٹری. مگر ہمارا کہنے کا میرا جو مقصد ہے وہ دیکھیے, ایک بڑا اچھا گورنمنٹ نے موو کیا ہے کہ انہوں نے پالیسی کو سیپریٹ کر دیا کلیکشن سے. ٹیکسیشن کا نظام جوڈیشس ایکویٹیبل تو ہونا چاہیے, مگر جو ٹیکسیشن پالیسی ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کامران بھائی کہ وہ اٹریکٹ کرے انویسٹمنٹ کو, نہ کہ اس کو ڈسکریج کرے. اب دو ہیں جو فورن انویسٹرز کے ڈارلنگ سیکٹرز ہیں, ادر دین آئی پی پی جو ہے اپنی جگہ پہ, اس پہ آپ کو کیونکہ گارنٹیڈ ریٹرن ملتا ہے, بٹ ادروائز اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بینکنگ نظر آتا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر. اس میں آپ کو سب سے زیادہ انٹرسٹ نظر آتا ہے فورن انویسٹر کا. اب اتنی جگہ آپ اوپر ٹیکسیشن لے جائیں گے تو آپ جو انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ وہ ڈسکریج کر رہے ہوں گے. اور اوپر سے آپ کی, اب خیر اللہ کا شکر ہے کرنسی از انڈر کنٹرول, بٹ وہ جب ڈی ویلیوشن ہوتی ہے تو اس کو ویسے کچھ نہیں ملتا. تو آپ تو انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کر رہے ہیں, جہاں آپ کو ان سیکٹرز کی طرف جانا چاہیے کہ جو آج ٹیکسیشن کے نظام میں نہیں ہیں, اور ہم ان کو اس پہ لے کے آئیں تاکہ اور ان سیکٹرز کو اور ریلیف دیں کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں. وہ ہمیں ذرا تھوڑا سا اس کو پرائرٹیز کو ٹھیک کرنا پڑے. ٹھیک ہے, وہ پبلک لیول پہ آتی ہے. تو اب تو پاکستان کو بینکر, پیور بینکر ایک بار پھر جو ہے فائنانس منسٹر مل گیا ہے. وہ فائنانس منسٹر پاکستان بزنس کاؤنسل کا بھی پریزیڈنٹ رہ چکا ہے, وہ فائنانس منسٹر پی بی اے کا بھی رہ چکا ہے. تو اب اگر یہ تو آپ کی برادری ہے, آپ کے لوگ ہیں, آپ پوچھتے نہیں اورنگزیب صاحب سے کہ بھائی کر کیا رہے ہو یہ؟ سر وہ تو ہی از میکنگ آل دی پاسبل ایفرٹس. مگر نظر تو آئے سر کہیں نہیں, وہ تو اب دیکھیے نا, اب جس طرح اسٹیبلٹی آ رہی ہے, جس طرح اسٹیبلٹی آئی ہے. اب یہ میں بتاؤں پہلا کام انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آ کے ہمیں یہ کہا پی بی اے کو کہ دیکھو بھائی میرے پاس اب ریلیف. سر اسٹیبلٹی جو آئی ہے نا, وہ تو آئی ہے کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ اسٹیبل ہو گیا ہے. وہ ایکسچینج ریٹ اس لیے اسٹیبل ہو گیا کہ ہم نے اسمگلنگ پہ خاص طور پہ افغان ٹرانزٹ کا گردن پکڑی اور اس کا گردن دبا دی. اس کے ذریعے یہ ہوا کہ ہمارے ڈالرز پہ پریشر کم ہو گیا, اس سے یہ ہوا کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ بہتر ہو گیا, اس سے انفلیشن تھوڑی کم ہو گئی, اس سے انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا. اس میں اورنگزیب صاحب کہیں نہیں ہے. اورنگزیب صاحب تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ اب آپ جائیں ایف بی آر میں, آپ کو بغیر رشوت کے
10 میں سے 4 آدمی بغیر رشوت کے کام کر دیں گے تو پھر میں کہتا یار ویری گڈ. یا وہ کہتے ہیں یار دیکھو یہ میں نے اکانومی کو ڈیجیٹائز صحیح کر ہے. دیا تو بڑا اچھا ہو جاتا. اچھا کامران بھائی دونوں چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ جو جہاں تک اس بات کو ہارنس کرنے کا تعلق ہے کہ جو فوراً ہمارے پاس فلوز آ سکتے تھے, یعنی IMF کو وارم رکھنا اور اس کے تھرو جو باقی آئے, تو ہمارے جو ریزرو بلڈ ہوئے ہیں جو ایکسچینج کرنسی, اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ یقیناً اس چیز کا ہے کہ ہم نے اس کو کریک ڈاؤن کیا, مگر ہمارے فلوز بھی بہتر ہوئے اور پیسے آنے, تو ایک تو وہ کریڈٹ ان کو ضرور جاتا ہے. دوسرا جو ہے ڈیجیٹائزیشن کی طرف پہلے آج سے پہلے کبھی بات نہیں ہوئی ہے. جتنا پروگرس ہم نے اس میں کر لی ہے وہ ہمیں اور اس کے ثمرات نظر آنے شروع ہوں گے, مگر ڈیجیٹائزیشن کے اوپر ایک سیریس قسم کی ایفرٹ ہو رہی ہے. پالیسی کو آپ نے کلیکشن سے سیپریٹ کر دیا, یہ سارے تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے. پاکستان بینکس ایسوسیشن کو انہوں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ کو وہ اویلیبل نہیں ہوگا تو ہمیں سبسڈی وغیرہ, آپ ایکو سسٹم ڈیولپمنٹ کریں, اور اس کو وہ خود اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ایگریکلچر, ہاؤزنگ, مورگیجز میں, SME کے اندر اور ڈیجیٹل کے اندر, کہ کس طرح ہم ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں تاکہ اسٹیبلٹی کا ہم ایڈوانٹیج لے سکیں, اس کو آگے لے کے چلیں. تو اب جو بہتری کا زمانہ جس میں کہ ہمیں کوئی FDI بھی نظر آ جائے, کوئی ہمارا جو لوکل انویسٹر ہے وہ آپ کو کہیں ایکٹیو نظر آ جائے, وہ کیسے, وہ زمانہ کیسے آئے گا؟ کامران بھائی وہ اب مجھے تھوڑی ابھی اس کے اندر ایک تھوڑی ایکٹیویٹی نظر آنی شروع ہو گئی ہے, اللہ کا شکر. یہ ہے تھوڑا سا ایک کچھ اس میں ایسے بھی عوامل ہیں کہ فار ایگزامپل گلوبلی ایک ذرا شفٹ آ رہی ہے. اس گلوبل شفٹ کے اندر وی ہیو اے بگ ایڈوانٹیج کہ ہم کچھ ہارنس کر سکیں انویسٹمنٹ اسپیشلی فرام چائنا اینڈ فرام سعودی عربیہ ایز ویل. تو ایک مجھے تھوڑی سی اور یہی 2-4 پاکٹس ہیں, کوئی اور بڑی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آنے والی آپ کی کہیں اور سے. یہی 3-4 کنٹریز ہیں جن کی جو کیش رچ ہیں, جہاں سے پاسبلی کچھ آ سکتا ہے. مگر حقیقت تو یہ ہے نا کہ چائنا کا جو بھی تھا فار واٹ ایور ریزن وہ اسٹال ہو چکا ہے. سعودیز ہم بات تو بہت سن رہے ہیں, ظاہر ہے اوبیسلی. کامران بھائی ہماری جو ان کے ساتھ ایک پوری کی پوری ایک ریلیشن شپ ہے نا, اس میں ایک شفٹ ضرور آیا, جو وہ شفٹ بھی جو ہے نا میرے خیال سے بہتر کی طرف ہے. فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب PMLN کی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے $1.5 بلین کی گرانٹ دے دی تھی. اس دفعہ ان کی اپنی ریالٹیز بڑی ڈفرینٹ ہیں کہ جس کے اندر وہ اس طرح سپورٹ کر پائیں. لہٰذا ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اس طرح ہی سپورٹ کریں گے, وہ شاید میرے خیال سے پاسبل نہیں ہو پائے گا. چائنا کی اپنے سیٹ آف پرابلمز ہیں. چائنا کا اس وقت پرابلم یہ ہے کامران بھائی کہ دیر آر 58 کنٹریز جس میں 10% اینڈ ابو فارن کرنسی ڈیٹ جو ہے وہ چائنا کا ہے, اور وہ 58 میں سے 38 وہ کنٹریز وہ ہیں, 56 میں سے 38 کنٹریز وہ ہیں جو ورج آف ڈیفالٹ ہیں, جس کو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ یہ ساورن ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہیں. ان کے لیے وہ بڑا ایشو ہے ٹو ٹیکل دین ٹو وری اباؤٹ پاکستان, جس کی ریلیٹیولی پوزیشن بہتر ہے دین دی ادرس. ان کی اپنی اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے, اور ان پہ کامران بھائی اس پر پولیٹیکل وزن اتنا زیادہ پڑا ہوا ہے کہ وہ اس سے اسٹرگل کرنے کی کوشش کریں. تو وہ ایک فارم اینڈ شیپ چینج ہو گئی ہے, لیکن وہ آج بھی پاکستان کو ایک بزنس ڈیسٹینیشن اس طرح دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ آف 250 بلین پیپل فار EV فار ایگزامپل, وہ ان کو ٹارگیٹ کرنا ہے, اور دس کوڈ بی اے گڈ سینٹر فار ایکسپورٹس ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اینڈ آئی تھنک اس کے اوپر ہمیں کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. لوکل بزنس مین بھی ذرا تھوڑا سا ہو یہ رہا تھا کامران بھائی کہ ہم نے بھی اپنے لوکل بزنس مین کو جو نا ذرا تھوڑا سا رسک کی طرف سے ہٹا کے IPPs ٹائپ کے بزنس میں لگا دیا, ریل اسٹیٹ ٹائپ کے بزنس میں لگا دیا تھا. اب وہ بھی تھوڑا سا ریکنسائل کر رہے ہیں اس فیکٹ کو کہ اب یہ ریالٹیز بڑی ڈفرینٹ ہے, اب ان کو رسک لینا پڑے گا, آگے چلنا پڑے گا. تو یہ ایک وہ پیریڈ ہے کہ جہاں پر ایوری بڈی گلوبلی اینڈ لوکلی دا انویسٹرز آر ریکنسائلنگ ٹو دا نیو ریالٹیز آف دا ورلڈ. اینڈ مجھے تو بڑی اللہ تعالیٰ سے امید اس میں ہے کہ جس طرح ہم جا رہے ہیں اسٹیبلٹی آ گئی ہے, ہم کچھ ڈیفیکلٹ ڈیسیزن لینے کو تیار ہو رہے ہیں. کیا یہ جو اس وقت جو آپ نے بات کر رہے ہیں, آئی نو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اکنامک سیمبلنس آف اکنامک اسٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن اگر براڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے تو اس سے اور بہتری آئے گی. جی یقیناً پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو کامران بھی بڑا سمپل حساب ہے. دیکھیے ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر وہ ہمیشہ ایک کویسچن مارک ہی رہتا ہے, تو ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اس کا ایک پریمیم ہوتا ہے, اس کی کاسٹ ہوتی ہے, اس کی کہ لوگ اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. تو ریالٹی یہ ہے کہ چاہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے نہ آئے, اگر یہ چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں اپنے کانٹریکٹ پہ کھڑا رہنا ہے, ہم نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے اور آگے چلنا ہے, جو کمٹمنٹ ہماری ہے اس کو چینج نہیں کرنا, تو آئی تھنک دا انویسٹر ول کم تھرو اینڈ دے ول ریسیو دس ویری پازیٹیولی. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر.
थैंक यू Very, कामरान very भाई, kind. बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू.